अस्सलामुअलैकुम। लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। और कराची से मैं हूँ वलीद अहमद। ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन ज़हनी उलझने, माशी और माशरती मसाइल इंसान को ख़ुद को ख़त्म करने पर मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ 15 से 35 अफराद ख़ुदकुशी करते हैं। WHO की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़ुदकुशी की शरह 8.90 अफराद फ़ी लाख है। नाज़रीन, ज़िंदगी होना एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसे ख़ुद ही ख़त्म कर देना, ये रवाज हम आजकल बहुत आम देख रहे हैं। और बेसिक वजह समझ आती है ज़हनी तनाव। हमारे आसपास हज़ारों सैकड़ों लोग होते हैं, दोस्त भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, लेकिन हर शख्स सोशल आइसोलेशन का शिकार नज़र आता है। सोशल आइसोलेशन का मतलब सब में रहकर भी खुद को तन्हा महसूस करना है। खुदकुशी की और क्या वजूहात हैं? ज़हनी सेहत से मुताल्लिक अवाम आगाह हैं या फिर नहीं? ज़हनी अमराज का इलाज कैसे मुमकिन है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। जी, हम मौजूद हैं इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और हम यहाँ के स्टूडेंट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सुसाइड रेट में इंक्रीज़ की या ज़्यादा होने की वजह क्या है। अगर हम लोग इकनॉमिकल और अपने हालात देखें पाकिस्तान के, तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन इन इकनॉमिकल ग्रोथ होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से सुसाइड रेट ज़्यादा हो रहा है मेरे ख़्याल में। और अगर आपके इकनॉमिकल हालात या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके घर में नहीं है, तो वो चीज़ें स्टूडेंट्स को ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। हम इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। ये शोबा नफ्सियात है, जहाँ पर तलबा को ये पढ़ाया जाता है कि कैसे उस शख्स को ट्रीट करना है जो ख़ुदकुशी करना चाहता है। ज़हनी अमराज का इलाज कैसे होता है, ये इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम इन बच्चों से जानते हैं। ये बताइए कि एक शख्स है जो ख़ुदकुशी करना चाहता है, वो आपके पास आता है कि मैं ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ, उसको आपने ख़ुदकुशी से रोकना है, तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट होगी, कैसे उसकी काउंसलिंग होगी? जिस चीज़ ने भी उसे ट्रिगर किया है सुसाइड करने के लिए, पहले आप उसे सुने, और फिर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई इशू है तो आपने उसको किसी थेरेपिस्ट के पास आप कहना है कि भाई इस थेरेपिस्ट के पास जाएं और वो थेरेपिस्ट उसका इलाज करें। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मोस्टली तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ की तो फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, और इसके अलावा घर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, उनकी मेंटल हेल्थ, लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपने, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, छोटे को नॉर्मल में, तो उसके माइंड में वो चीज़ जो है वो डेवलप हो रही होती है, कॉम्पिटिशन आ जाता है, तो मतलब उनको निगलेक्ट होते हैं घर में, इस वजह से भी करते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी होते हैं इस एज में? बहुत ज़्यादा, टीन एज में ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे अब 16 to 20 लड़कियों की कर लें और 25 तक लड़कों की। मोस्टली लड़कियां क्लोज़ हो जाती हैं, लड़के नहीं घरों में बात कर पाते, या मतलब शादी के लारे दे के जो ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है, और लारे देते हैं फिर शादी नहीं करते, तो इस वजह से। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन? मुझे तो डिप्रेशन नहीं है, मैं पॉजिटिव ज़्यादा ही रहती हूँ, मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो चीज़ें मुझे पता है कि कोप किस तरह करना है। ऑब्वियसली कैसे करना है कोप? चलें, लेट्स गिव अ क्विक टिप। अच्छा, होता ये है ना कि अगर आपको जिस चीज़ में सुकून मिलता है, फॉर एग्जांपल जब मुझे एंजाइटी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं अकेली जगह पे जाके रो लेती हूँ या शावर ले लेती हूँ, तो उससे मैं ख़ुद को काम डाउन कर लेती हूँ, उन थॉट से ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ जिन चीज़ों से मैं एंग्शियस हो रही होती हूँ। मैम, ये बताएं कि आप हेड कर रही हैं पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को, आपके ख़्याल में हमारी एज के किन सेक्टर्स में, किन सेगमेंट्स में मेंटल डिसऑर्डर आपके ख़्याल में ज़्यादा पाया जाता है? अच्छा, वैसे तो मेंटल डिसऑर्डर्स आपको एज के किसी भी हिस्से में आप इसका शिकार हो सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजीज़ भी होती हैं जो आपके बाय बर्थ आपके साथ होती हैं, और उसके अलावा एल्डरली डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एल्डरली पीपल में भी डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन चूँकि यूथ जो है वो एक बड़ा हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का, तो ज़्यादा पॉपुलेशन है, और फिर उसके अलावा उनके स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं। वो एक एक्टिव फेज़ में होते हैं, एक प्रोडक्टिव फेज़ में होते हैं। फिर ज़ाहिर है जब प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, और फिर वो जो एक अपने
لائف کے گولز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں اس کو اچیو نہیں کر پاتے, تو وہ پھر زیادہ مینٹل ڈس آرڈرس کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے. خودکشی کی آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ خودکشی کی زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں, کہ وہ انسان جو کسی سے بات نہیں کر پاتا, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, یا پھر ایسا جس کو فیملی سپورٹ نہیں ملتی, تو وہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بہت سارے ایسے مراحل ہوتے ہیں جن میں گزر کے وہ یہ اٹیمپٹ کرتا ہے. طلبہ میں کیا وجہ ہے ڈپریشن کی؟ ایجوکیشن میں زیادہ تر بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیرنٹ کا نا پریشر دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے اچھے گریڈز ہی لے کر آنا ہے. سوسائٹی کمپیریزن بہت ہوتا ہے کہ ان کا بچہ اتنے اچھے لے کر آ رہا ہے, آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے. تو یہاں پہ پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچے کی الگ الگ مینٹل ایبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, وہ اپنے لحاظ سے سمجھے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ لرننگ میں اچھا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسی فزیکل اسکلز ہوں کہ وہ وہاں پر گرو کر سکے اور خود کو سکسیس دے سکے. کچھ لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں, بڑے خوشحال ہوتے ہیں, آسائشوں کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں, اس کے باوجود خود کو ختم کر لیتے ہیں, کیوں؟ دیکھیں, جو پیسہ ہے وہ بینگ اے اسٹوڈنٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آسائشوں کا ذریعہ ہے. ہاں, منی از آور نیڈ, ہماری نیڈ ہے, ہمیں اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کرنا چاہیے. لیکن لوگ پیسے کو بالکل اس طرح لے لیتے ہیں کہ جس طرح پیسہ ان کو لے کر چل رہا ہے, اور وہ اس کو بہت زیادہ خود کو احساس کمتری کا شکار بنا لیتے ہیں اگر ان کے پاس نہ ہو. اور اگر بہت زیادہ ہوتا بھی ہے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز اٹ. وہ جسٹ اس کو ایک رننگ وے میں, ایک یوز لیس وے میں اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس کا وجہ سے بھی ڈپریشن کاز ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ آس پاس ہم یہ دیکھتے ہیں شاپنگ مالز میں بھی نظر آتے ہیں, خوش نظر آتے ہیں, لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ وہ ڈپریس تھے اور انہوں نے خودکشی کی کوشش کر لی. تو یہ کیا ہو رہا ہے, کتنا ڈپریشن ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں ہے؟ دیکھو بیٹا, ڈپریشن تو پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیر آر نو جابس. جب نوکریاں نہیں ہوں گی, جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا, جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی, تو آپ کو ڈپریشن تو ہوگا. اور جب ڈپریشن ہوگا تو پھر دس از دا ایزیسٹ وے پیپل کین تھنک آف. مطلب وہ اور کیا کریں. مطلب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ویل آف لوگ تھے, انہوں نے بھی خودکشیاں کی. ویل آف لوگوں میں سب سے زیادہ یہ لیول جو ہے نا وہ اوپر ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مقابلہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. ان کا بھی تو معاشی حالات کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ دے ہیو ٹو کمپیٹ اے لاٹ آف پیپل جو ان سے بھی زیادہ ہیں. وہ ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس لیول تک لانا چاہتے ہیں جو کہ نہیں لا سکتے. جب نہیں لاتے تو ان کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. آپ کو کبھی ہوا ڈپریشن ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے. آئی ایم ویری ہیپی ود مائی لائف, آئی ایم ویری سیٹسفائڈ الحمد اینڈ للہ. ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف ہیپی؟ بیکاز آئی کیپ بزی. I do a lot of things which keeps me busy. زیادہ تر ہمارے لوگ, اسپیشلی ہمارے جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں, وہ بجائے سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے, وہ کسی پیر کے پاس یا عامل کے پاس یا کسی حساب کتاب والے کے پاس جائیں گے. تو یہ ٹرینڈ کیسا ہے, اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے, اور یہ کتنا خراب ہے یا خطرناک ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل درست ہے, کیونکہ ہماری اگر شرح اٹھا کے دیکھی جائے تو ہماری سوسائٹی کا جو سوشل کنسٹرکٹ ہے وہ بالکل ایموشنل بیسس پہ کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ جو ہمارے ریلیجس سینٹیمنٹل ہوتے ہیں اور جو ہمارے مذہبی قائدین ہوتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کی تاکید کرتے ہیں کہ مطلب ہر چیز کا توڑ اور ہر چیز کا جو ہمیں حساب ہے وہ اس کے اندر, اس درس کے اندر ہمیں مل جائے گا. تو ہمارا جو ایک اسپیسیفک طبقہ ہے جو ریشنل طبقہ ہوتا ہے, کیونکہ جو چیزوں کو جانتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا. لیکن جو طبقہ جس کے اندر اس چیز کی نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو کنوینئنٹ سمجھ کے, آسان سمجھ کے پیر فقیروں کے پاس جانے کو پریفر کرتے ہیں, حالانکہ ادھر ان کا خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کیا کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان خودکشی کر لیتا ہے, کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک تو اسٹریسرز ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں مختلف, جس کی وجہ سے آپ خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ڈپریشن ہوتا ہے, یہ جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے, اور جو ہے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ملتا ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے اکنامک اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسٹریس میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنے گھر کو نہیں چلا پاتے. اس کے علاوہ پیرنٹس اور پیئر پریشر کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. ملک میں معاشی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ذہنی الجھنیں ہیں لوگوں کی. ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ تقریباً پاکستان میں ہر دوسرا شخص ذہنی مرض میں مبتلا ہے. اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے, بس یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. جب تک مرض کا اندازہ نہیں ہوگا, یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی مرض ہے, تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آئس کریم کھا رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ خوش ہیں. ماشاء اللہ سے بہت خوش ہوں میں, کیونکہ میرے ہسبینڈ اچھے ہیں, میرے ساتھ میرے بچے کوآپریٹیو ہے, میرے ہسبینڈ کوآپریٹیو ہے, میں خود جاب کرتی ہوں ماشاء اللہ سے, میں ارننگ کچن ارننگ کرتی ہوں اپنا.
سوسائڈل ریٹ پاکستان میں اتنا زیادہ کیوں ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ خواتین بھی کرتی ہیں وہ اس لیے کہ خواتین اور جو بچے ہیں نا آج کل کے وہ جو ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. وہ اس لیے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہر وقت بچوں کے موبائلز ہیں, موبائلز انٹرنیٹ جو ہم نے فیسلٹیز بچوں کو دے دی ہے نا, اور روک ٹوک نہیں ہے. رات کو ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے ہاں بچوں پہ. ہم لوگ کوئی مدرس جو ہیں الحمدللہ میں تو بڑا رکھتی ہوں, لیکن راؤنڈ اباؤٹ میں اپنے دیکھتی ہوں تو لوگ اتنی جو ہے نا بچوں پہ فری ہینڈ ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ جو انٹرنیٹ ہے یا نیٹ کا استعمال ہے یا موبائل کا یوز ہے, اگر ہم اس کو اپنی جو ہے جنریشن وائز دیکھیں تو ہم سے چھوٹے زیادہ دیکھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے علاوہ کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں, تو ان میں بھی بڑی ایک طرح سے بے چینی اور غصہ پایا جاتا ہے. تو یہ فیکٹر کیسا ہے اس پرابلم کو ایگرینڈائز کرنے میں؟ دیکھیے جس طرح اب دور ہے یہ زیادہ گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے, اور بچے ہمارے یہاں اسکرین ٹائم ان کا زیادہ ہو چکا ہے. اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں سوشلی انٹریکٹ کم کرنے لگے ہیں. جب ان کا اسکرین ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو ہر ایکٹیویٹی میں اپنی اسکرین ٹائم کو انوالو کر رہے ہیں. جب وہ ہر چیز اپنے اس کے اسکرین ٹائم کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لائک ڈفرینٹ ہارمونز ہیں اور ڈفرینٹ جو ریڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بچوں کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو بہت ضروری ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, سوشلی آپ ایکٹیو رہیں. لیکن جب بچے اسپیسیفکلی گیمس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, وائلنٹ گیمس بچے زیادہ پسند کر رہے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو صرف آن لائن بات کر رہے ہیں, تو یہ چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اس طرح افیکٹ کرتی ہے کہ پھر بعد میں آپ لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب پھر بچہ ایک دم سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا تو یہ چیز جب بچہ ایک لونلینس کے شکار ہو جاتا ہے تو پھر انہیں لگتا ہے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں. لیکن ڈپریشن یہ ہوتا نہیں ہے. ڈپریشن کے ڈفرینٹ سمٹمس ہوتے ہیں, ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے, اور ایک آپ کی ایپیسوڈ ہوتی ہے لونلینس کی ایپیسوڈ ہوتی ہے. تو اس کی اویئرنیس بچوں کو بھی دینا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکنالوجی کو کس طرح سے کتنے ٹائم کے لیے یوز کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو اپنے لیے بینیفیشیل بنانا ہے. آل دو ٹیکنالوجی کا یوز ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے, پازیٹیو. کیا آپ کبھی ڈپریشن کے شکار ہوئیں؟ ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو کبھی کسی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوا ہو. ہاں ڈپریشن ہر کسی کو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے کیسے کوپ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے. ہر کوئی روزمرہ کی زندگی میں اپنی کسی نہ کسی طرح سے نا ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے. انزائٹی, ڈپریشن, یہ بہت ایسی بیماریاں ہیں جو عام لوگوں کو اکثر ہوتی ہیں لیکن کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اگر لوگوں میں اس کی اویئرنیس آئے کہ ہم ڈپریشن کو, انزائٹی کو کیسے کوپ کر سکتے ہیں تو پھر لوگ اس سے باہر نکل آ سکتے ہیں آرام سے. سر ذہنی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آپ کے بچے ہوں گے, ہم نے دیکھا ہے کہ ینگسٹرز اکثر یہ فیل کرتے ہیں کہ گھر میں ماں باپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ لبرٹی چاہتے ہیں, ماں باپ تربیت کرنا چاہتے ہیں. یہ جو گیپ ہے اس میں ہم سے خودکشیاں ہوتی ہوئی بھی دیکھیں. You are right, absolutely. Actually, mental health is very important. I think physical health سے زیادہ جو ہے نا وہ mental health کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور گھروں میں وہ پیرنٹس جو کہ بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کے انداز میں بات کرتے ہیں نا تو اس میں 2-way کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور اگر پیرنٹس صرف اتھارٹیرین ہوں کہ بس یہ کرنا ہے ابھی تم نے, میں نے منع کر دیا نا بس یہ نہیں کرنا, تو پھر بچے ریپیل کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو بچوں کو میں مطلب میرے ماشاء اللہ گرینڈ کڈس بھی ہیں, تو جو میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے ان کو میں یہی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چینل آف کمیونیکیشن اوپن رکھیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی پرابلمس کا پتہ چلتا ہے اور وہ ہماری پرابلمس کے متعلق دیکھتے ہیں, اور پھر کنکلوژن ڈرائیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ایٹ ٹائمس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایٹ ٹائمس ہم ان بچوں کے ڈیسیژنس پہ کہتے ہیں کہ یس یو ور رائٹ, تمہارا ڈیسیژن ٹھیک تھا, اوکے ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو میٹر کو, اینڈ ناؤ وی ول گو جیسا آپ نے کہا تھا. یو آر اے بڈنگ سائیکالوجسٹ, ٹھیک ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہو, آگے جا کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے, لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ خود کبھی کسی ڈپریشن سے یا اسٹریس سے گزرے ہیں اور پھر آپ نے مینیج کس طرح کیا اس کو؟ ایکچولی آئی ایم اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس. سو ریسنٹلی میری مدر کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی, تو اٹ واز ویری ٹرامیٹک ایکسپیرینس فار می. اب میں نے اپنے آپ کو انالائز کیا کہ ایک چیز جو آپ کو ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے, ایک چیز جو انویٹیبل ہے, برحق ہے, موت برحق ہے, آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ ہمارا فیتھ بھی کہتا ہے. فیتھ بھی کہتا ہے. جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو کافی چیزیں جو ہے آپ کی آسان ہو جاتی ہے, ایک طرح سے آپ ریئلسٹک ہو جاتے ہیں معاشرے میں. پھر میں بینگ اے سائیکالوجسٹ, مجھے یہ نہیں ہے کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں تو میں کسی اور پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ نہیں لے سکتا. میں نے خود جو ہے کاؤنسلنگ ڈفرینٹ سیشنس کے لیے سائیکالوجسٹ سے خود اپروچ کیا ہے, اور پھر اس چیز نے مجھے بہت کافی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا. اور آگے میں نے اپنی جو ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز
से जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, जैसे मैं पोइट्री राइटिंग वो भी करता हूँ साथ, तो मैंने उस पर और फोकस किया, अपने और रूटीन्स मैंने चेंज किया, अपने आप को इंडल्ज रखा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ में मैंने अपने आप को इंडल्ज रखा और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसने मुझे बहुत जो है हेल्प आउट। कभी आप डिप्रेशन का शिकार हुए? हाँ, खैर फ्रीक्वेंटली तो होते रहते हैं, जब एग्ज़ाम्स के डेज़ होते हैं या जब कोई बहुत ज़्यादा यानी टफ़ स्टडीज़ करनी होती है तो फिर उस वक्त तो ऑब्वियसली कि हम डिप्रेशन के फेज़ में कुछ वक्त के लिए चले जाते हैं। या कैसे निकालते हैं फिर उसको? बस जब वो एक एपिसोड्स होते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली कि हम उस स्टेज पे चले जाते हैं, या जब वो कोई टारगेट अचीव हो जाते हैं तो फिर तो हम निकल आते हैं, क्योंकि हम खुद भी पढ़ते हैं तो हमें इतना आइडिया होता है कि हाउ टू गेट थ्रू दिस ऑल सिनेरियोस, तो हम इन सिनेरियोस से निकल जाते हैं। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं या रिलैक्सिंग थेरेपीज़ वगैरह हम कर लेते हैं, तो हम इस चीज़ से ईज़िली निकल आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको डील करते हैं, क्योंकि हर एक जो अदर जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो वो फिर इसके अंदर डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो इससे निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि बच्चे यानी जो तलबा होते हैं वो खुदकुशी तक चले जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप डिप्रेशन को सीरियस ना लें और इसकी थेरेपीज़ ना करें, यानी मेंटल हेल्थ की केयर ना करें, तो ये इसकी जो इवेंचुअली जो फाइनल इसका रिज़ल्ट होता है वो सुसाइड ही होता है। डिप्रेशन में जाने की अब कोई एज नहीं होती, क्योंकि हर वक्त हम किसी न किसी ऐसे फेज़ में रहते हैं जिसमें एंग्जाइटी भी होती है। और आजकल तो बच्चों में भी गुस्सा, अग्रेशन इतना ज़्यादा है कि बाज़ औक़ात लगता है कि वो भी डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। यंगस्टर्स इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, करियर बनाना है, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्तों को पैरेलल लेके चलना है। तो लड़कों की तादाद ज़्यादा है कि शायद एक्सप्रेसिव नहीं होते। आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन क्यों होता है, और अगर आपको कभी हुआ हो कैसे निकले उस फेज़ से? डिप्रेशन जी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इसके, जैसे कैरियर बनाना आपने ख़ुद बताया है, रिश्तों को साथ लेके चलना अपना, और मेन आजकल जो मैं समझता हूँ वो माली हालात हैं हमारे मुल्क के और फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। कोई हमारे जॉब्स नहीं हैं हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से हर तरह का तबका डिप्रेशन का शिकार है। हम भी हो जाते हैं अक्सर, फिर कोई अच्छी आस लगाते हैं कोई नहीं, आने वाला वक्त अच्छा होगा। पाकिस्तान में आपके ख्याल में ज़्यादा लोग काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं? पाकिस्तान के अंदर तो मेंटल डिसऑर्डर्स का भी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग तो चलें बहुत बात की बात है, तो अभी काउंसलिंग का एज सच कोई ख़ास स्कोप नहीं है विद इन पाकिस्तान। आई मस्ट से क्या हमारा मुआशरा ये जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको सीरियसली आपके ख्याल में लेता भी है कि नहीं? सर नहीं लेते, अनफॉर्चुनेटली नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है कि नफ्सियाती मसाइल भी कोई मसाइल हो सकते हैं और ये ट्रीट भी हो सकते हैं। हमारे पास इवन अगर हम कहें ना कि पढ़े लिखे तबके में अवेयरनेस है, कई दफ़ा हमारे पास ऐसी फैमिलीज आती हैं जो वेल एजुकेटेड वेल रूटेड होती हैं, इवन उनको भी मतलब जो है ना इसके साथ अवेयरनेस नहीं होगी। स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अटैच है कि मेंटल एलिमेंट है इस फैमिली में तो पता नहीं क्या चीज़ हो गया। फिर मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, और मेंटल इलनेसेस आपकी फ़िज़िकल इलनेसेस के साथ रिलेटेड है। मेंटल इलनेस होगी, फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, मेंटली जो है वो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर रोज़ 15 से 35 अफराद ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, यही जानने के लिए हम उर्दू यूनिवर्सिटी आए हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं शाहिद इकबाल साहब, उनके पास हम हाज़िर हुए हैं। सर ये बताइए कि क्या वजूहात हैं ख़ुदकुशी की, क्यों नौजवानों में मायूसी डिप्रेशन फैल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। ख़ुदकुशी का अनफॉर्चुनेटली रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके मल्टीपल वजूहात हैं, हम कोई एक सिंगल कॉज नहीं कह सकते। नाउअडेज़ हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं जिसके पीछे मुख्तलिफ आपके ब्रेन में, जैसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुख्तलिफ अमराज में चले जाते हैं, जिसके साथ फिर ख़ुदकुशी जो होती है वो एसोसिएटेड हो जाती है। फिर देयर आर सर्टेन सोशल रीज़न, सोसाइटी के बहुत सारे यानी आपके सोशल रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें इकनॉमिक रीज़न भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके अलावा लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक मामला ये भी है कि दम दरूद के ज़रिए बहुत से लोग इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, जाली पीरों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। तो क्या
یہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے یا پھر کچھ وظائف کے ذریعے علاج ممکن ہے کسی ایسے شخص کا جو ذہنی امراض کا شکار ہو؟ اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں زیرو صداقت ہے. اب تک کوئی بھی ایسی سائنٹیفک چیز نہیں ہمارے پاس سامنے آئی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جعلی پیر دم درود کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی مینٹل ہیلتھ کو زیادہ ورس کر دیتے ہیں. فائنینشلی بھی انہیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے ان کو عجیب و غریب ٹوٹکے بتا رہے ہوتے ہیں، ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ کسی اور ڈس آرڈر کی طرف ان کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں. کیا معاشرے میں ذہنی امراض سے متعلق آگاہی ہے؟ یہ جو تہمات ہیں انہیں پھیلانے کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں جعلی پیر نے علاج کر دیا، پھونک ماری اور اس کے بعد پھر مریض ٹھیک ہو گیا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہی تمام چیزیں جاننے کے لیے ہم طوبہ فاروقی کے پاس آئے ہیں جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ پھونک مارنے سے مریض ٹھیک ہو جائے، اس کے ذہنی امراض ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں، جہاں تک اگر آپ بات کریں کہ اپنے کسی کے مذہب پہ اس کے اعتقاد کی، تو اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے اعتقاد کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اور اس کو مس یوز کرتے ہیں، تو وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو جن کو آگاہی نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے، تو ان کی اسی آگاہی نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ اس کو اپنا پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. نفسیاتی بیماروں کے علاج کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان کو آپ دوائیں دے کر ٹھیک کریں اور دوسرا یہ کہ ان سے بات چیت کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں. آپ کے خیال میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ میرے خیال سے دونوں طریقوں پہ اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے ذہن میں کیمیکلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے. اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو کیمیکلز امبیلنس ہو جاتے ہیں، تو وہ کیمیکلز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو فارماسیوٹیکل ڈرگس کی ہی ضرورت ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک انسان اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ وہ مختلف اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ وہ آپ کی بات سمجھ بھی سکے. جب اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، یا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ بالکل اس آخری حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ اس کے دماغ میں جہاں ہم کہیں کہ کیمیکل امبیلنسز ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کی روک تھام پہلے سے ہی باتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں. ذہنی صحت کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کبھی انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوئے؟ جی الحمدللہ میں ڈپریشن میں کبھی نہیں گیا. ہاں کبھی انسان کے جیسے موڈ سوئنگز یا اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت افیکٹ ہو جاتا ہے، ادروائز ایسا کوئی کبھی نہیں ہوا. کبھی کوئی دوست احباب میں خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ کسی نے خودکشی کر لی ہو؟ نہیں، بٹ جب ہم پڑھتے تھے تب ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک تھا جو ہمارا دوست تھا، اس نے ایک دفعہ سوسائڈ کی تھی. تو وہ شاید اس کا ایشو یہ تھا اسٹڈی اسٹریس، اور پیچھے پیرنٹس کا دباؤ اور یونیورسٹی میں ٹیچرز وغیرہ کا پریشر، اس وجہ سے شاید اس نے ایسا کیا تھا. آپ کے خیال میں پاکستان میں سوسائڈ ریٹ میں اضافے کی وجوہات اس وقت کیا ہیں؟ ویسے تو کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم آج کل کے لحاظ سے دیکھیں تو جو اکنامک پریشر ہے ہمارے جو یوتھ ہے اس کے اوپر، وہ بہت بڑا ایک فیکٹر پلے کر رہا ہے. اور سیکنڈلی پیرنٹل پریشر ہو گیا، ایکیڈیمک پریشر ہو گیا. تو ڈفرینٹ کائنڈ آف سچویشنز ہوتی ہیں جس سے آپ کا اسٹریس یا انزائٹی وغیرہ کافی انکریز کر سکتی ہے، اور سوسائڈ ریٹ بھی اسی وجہ سے بڑھتا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فیملیز یا آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ آپ کو تھوڑے بہت کیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ سے، وہ آپ کی جو سرکل ہے وہ اسے پک اپ نہیں کر پاتا. تو اگر آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فیل ہو کہ یہ کسی نہ کسی چیز سے گزر رہے ہیں، تو یو نیڈ ٹو بی اویئر آف دیٹ، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں یا ان کے لیے ان کو ہیلپ کی طرف لے کے آئیں، آئدر اٹس پروفیشنل یا اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے ایک سوسائٹی میں یہ بھی پریکٹس ہوتی ہے کہ بیٹا نمبر کم لے رہا ہے، بیٹی نمبر کم لے رہی ہے، اس دفعہ اسائنمنٹ میں اتنے کم نمبر آئے ہیں، تو یہ پیرنٹس کی طرف سے ایک بڑا دباؤ ہوتا ہے بچے پہ. یہ کتنا بری طرح افیکٹ کرتا ہے بچوں کو؟ ایز اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف میں کہوں گی کہ کافی افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک میجر انوائرمنٹ ہے، اور انوائرمنٹ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ ڈالتا ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے انڈرسٹینڈنگ ہو بچوں کے لحاظ سے، کیونکہ اگر آپ کا بچہ اکیڈیمکلی کسی چیز میں اوپر نہیں آ رہا، وہ نہیں کر پا رہا، تو دیر ول بی اے لاٹ آف فیکٹرز جہاں وہ جو ہے کرے گا، شائن کر کے دکھائے گا آپ کو، اور ایبلٹیز ہوتی ہیں. تو یو نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ کہ آپ کے بچے کی اسٹرینتھس کیا ہیں. کیا پاکستان میں ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو
मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ अवेयरनेस भी है आपके ख्याल में, या भी इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अभी जो हमारे हालात हैं, कुछ लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस होगी अब के दौर में। अगर हम पीछे जाके देखें तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता था कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है। अभी हालात बेहतर हैं, मगर अभी फ्यूचर में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब पहले तो लोग हमसे आते थे, हमसे पूछते थे कि मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आप मेरा दिमाग पढ़ के दिखाएं। अब हमसे शुक्र है ऐसे कोई सवालात नहीं किए जाते। अब लोगों को पता है कि ये एक 2 वे प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास क्लाइंट होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट होता है, मिल के काम करते हैं। और उनको पता है कि जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी अब इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हमें कोई बाकी अमराज हो सकते हैं दिल के मसले, इस तरह तो हमें जहनी मसाइल भी हैं, और इसमें ना तो कोई शर्म की बात है और ना ही कोई परेशानी की। आपके पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, आप उनके पास आएँ, उनसे मदद लें, और रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कभी आप डिप्रेशन के शिकार हुई हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है और हर कोई इस चीज़ को फेस करता है। और ये चीज़ ऐसी है कि इसमें क्योर करने के लिए हमें फैमिली सपोर्ट और माशरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिससे हर कोई बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। और कुछ लोग इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती, उन लोगों को कोई भी इंसान क्योर करने वाला नहीं होता, लोग उन पे ब्लेमिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो इस चीज़ से कोई बाहर आ ही नहीं सकते। एहसास तन्हाई भी क्या डिप्रेशन की वजह बनता है? जब इंसान को ये महसूस हो कि वो अकेला है, उसका कोई नहीं है, तो फिर क्या इंसान डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ एक जो तन्हाई होती है वो लोग पसंद करते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं ना, जो अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आपको एक तन्हाई मिल गई है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, कोई आपको अपने पास बिठाना नहीं चाह रहा, तो वो चीज़ आपको तकलीफ़ का बाइस बनती है और वो चीज़ आपको डिप्रेशन में लेके जाती है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि आप अपने सेल्फ को ग्रूम करो कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, आप ऐसा हो सकता है कि आप महफिल में बैठ के लोगों को टोन करते हो, लोग आपसे इसलिए थोड़ा हिचकिचाते हो कि आपसे नहीं मिलना चाहते, तो आप अपने सेल्फ पे काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको एक्सेप्टेंस देगी माशरे में सर्वाइव करने की। एंग्जाइटी और डिप्रेशन यंगस्टर में बहुत ज़्यादा है। किस बात का स्ट्रेस होता है, और अगर आप इस सिचुएशन में आ जाएँ तो कैसे निकलते हैं? सबसे पहले मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सबसे पहले रिलैक्स चाहिए होता है स्टडी के लिहाज से, क्योंकि मुझे स्टडी करनी है, तो मुझे इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो कैसे निकलते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? आउटिंग थोड़ा सा, और जो आपके डेली रूटीन है उसको थोड़ा मैनेज करना, मतलब आउटिंग के ज़रिए या किसी और चीज़ में जिसमें आपको वो रिलैक्स मिल जाए। तन्हा महसूस करते हैं खुद को कभी कभार ऐसा। फिर क्या करते हैं उस सिचुएशन में? सॉन्ग सुन लेना, ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ओपन अप भी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे यहाँ एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि तुम पागल हो, तुम ये बातें कैसी कर रहे हो। माँ बाप भी यही कमेंट्स करते हैं जब आप घर में कोई ऐसी बात कर लें, फॉर एग्जांपल यू जस्ट से मेरा दिल नहीं लग रहा, इट डजंट मेक सेंस, और फिर दिल नहीं लगता और जान भी नहीं लगती, और फिर बाद में अफसोस ही रह जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बात की जाए और जुमलों की डी कोडिंग आपके आसपास वाले करना जानते हो। डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इस तरह के स्ट्रेसेस में लोग बजाय किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के, वो जेली पीरों के पास और इन लोगों के पास चले जाते हैं, दम डलवाते हैं, तवीज़ धागे करवाते हैं, और फिर खूब पैसा भी उन पे ख़र्च करते हैं। अगर वो लोग वहाँ पे इतना पैसा जो वहाँ ख़र्च करते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, तो मेरे ख़्याल में ख़र्चा भी कम होगा। आप एज एन एक्सपर्ट क्या कहती हैं? आई डेफिनेटली एग्री विद दैट, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है कि क्या हमारे लोग इतने अवेयर भी हैं कि नफ्सियाती इलाज के लिए उनको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद 5% लोग या 10% लोग जो अर्बन सेटिंग में रहते हैं उनको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो लोग रूरल सेटिंग में रहते हैं, हमारी शायद अभी तो मुझे नहीं पता कितनी फ़ीसद आबादी हमारी रूरल सेटअप में रहती है, शायद सबको पता भी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। उनके पास जो फर्स्ट एक्सेस होती है वो डॉक्टर्स होते हैं, और जब डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं होते मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ में, तो वो भी सही गाइड नहीं कर पाते हैं। सो सिंपल ये कहते हैं कि जी ये लाइलाज मर्ज़ है या आपको वहम की बीमारी है और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पे एक्सेसिबिलिटी हो, एक तो एक्सेसिबिलिटी की भी कमी है कि हमारे हॉस्पिटल्स में मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल नहीं होते, तो जो होने चाहिए, तो जब वो भी नहीं है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनको रेफ़र नहीं कर सकते टू दो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। और जब आप बात करते हैं इन दोनों डोमेन्स की, साइकोलॉजिस्ट और
سائیکیٹرسٹ کی دونوں کی اپروچ میں بھی فرق ہے. تو اگر آپ سائیکیٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جنرلی دا وے آف ٹریٹمنٹ از میڈیسنس, اور اس پہ پھر ڈپینڈنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو گریجولی لوگوں کا جو باقی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, اگر ان کو اتنی اویئرنیس ہے تو ان کی اس میڈیسن کے اوپر سے کانفیڈنس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وقت بندہ سویا رہتا ہے, وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے لوگوں میں کہ وہ میڈیسن ایڈھیرنس بہت کم ہے, کہ جب ایک ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دم ہی اس سے ڈسلوژن ہو جاتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر نے ہمیں ٹریٹمنٹ دے دیا اور میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. اور تو پھر لوگ اس وقت اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرے اپنی سچویشن کو. جو لوگ ذہنی امراض کے شکار ہیں, کیسے انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو ذہنی امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں انہیں ان ذہنی امراض سے نکالا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جو امراض بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے. ہمارے معاشرے میں آدھے سے زیادہ معاشرہ ایسا ہے, ہماری فیملی چاہے ہمارے کلاس ہو, چاہے ہمارا ورکنگ ایریا ہو, کوئی بھی ایریا ہو, وہاں پہ ہم کبھی بھی کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. ہم کسی کو کوئی بھی ٹیگ دے دیتے ہیں, یہ غصے والا ہے, یہ کم بولتا ہے, یہ زیادہ بولتا ہے. کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی یا کسی کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ جا کے پوچھ سکے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. اگر آپ خاموش رہتے ہیں کوئی آپ کا مسئلہ, گھریلو مسئلہ, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اپنی لائف, اپنا سراؤنڈنگ بس اس سے لینا دینا ہے. تو کوئی اس لیے امراض بڑھنے کی وجہ بھی زیادہ تر یہی ہے. عوام ذہنی امراض کو سنجیدگی سے لیتے نہیں. پاکستان میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ذہنی امراض کو بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یا سائیکیٹرسٹ کو کہا جاتا ہے پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. حالانکہ سائیکالوجی تو ایسی چیز ہے جو پاگل ہونے سے بچا لیتی ہے, لیکن اس بات کی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. سوشل آئسولیشن کی ٹرم آپ نے سوشل میڈیا کے اس دور میں سن رکھی ہوگی. اس سے مراد عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ آپ ہجوم میں موجود ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, لیکن پھر بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں. لوگوں سے بات کر بھی سکتے ہیں, ایکسیس بھی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا پوائنٹ آپ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ بہت پیچیدہ ہے تو اتنا اہم بھی ہے. ہمارے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام سید اعجاز بخاری صاحب موجود ہیں. لائف کوچ ہیں اور معاشرتی بگاڑ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ہر شخص کی بھی کسی بھی کیپیسٹی میں ہو خوش نہیں ہے, سیٹسفائیڈ نہیں ہے. دیکھیے گزارش میں آپ سے یہ کروں کہ ایک تو یہ لائم لائٹ میں اب چیزیں آ رہی ہیں تو ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آج شاید لوگ خوش نہیں ہیں. یہ خوش شروع سے نہیں ہے, بلکہ کسی نے یہ بات کی کہ جب آدم علیہ السلام کے دور میں 3-4 لوگ موجود تھے اور ان میں سے ایک شخص کو مار دیا گیا تھا تو 25% دنیا اس وقت تباہ ہو چکی تھی. تو اگر اسی پر ہی ہم غور کریں تو ہم اس بات کا اندازہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بہت تیزی سے ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے خودکشی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ صرف سوشل آئسولیشن نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. آپ جب اپنے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آ کے آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو کام ہی صرف اس چیز کے اوپر کرنا ہے کہ کوئی آپ کو ہرٹ نہ کر سکے. اور کوئی آپ کو ہرٹ کب نہیں کر سکتا جب آپ اپنے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ایک میرا ویڈیو لیکچر بھی موجود ہے کہ میرے پاس میں ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم میرے پاس تم ہو کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور جب آپ میرے پاس تم ہو کے چکر میں ہوں گے تو اس تم میں دولت بھی ہو سکتی ہے, اس تم میں کوئی کردار بھی ہو سکتا ہے, کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, کوئی دوست ہو سکتا ہے, کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. جب آپ ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈپریشن اور انزائٹی میں آپ چلے جاتے ہیں. آپ تو پاکستان کی ابھی بات کر رہی تھی, 15 سے 30 لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں. 7 لاکھ کے قریب لوگ سالانہ خودکشی کر رہے ہیں, اور ان میں ڈپریشن اور انزائٹی سب سے بڑی وجہ ہے. اور مذہبی اعتبار سے میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ جو ہماری سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین, آپ اس کو کبھی آنکھیں بند کر کے اور اس کو سمجھیں یہ آپ کے اندر اتر رہی ہے, یقین مانیے ڈپریشن انزائٹی نہیں ہوتا. یقین مانیے, میرا تو یقین کا یہ حصہ ہے. اور خاص طور پر وہ جب ٹکڑا آتا ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی ہماری رہنمائی کیجیے, آپ پھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کی اوریجن ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا سافٹ ویئر جب خراب ہو جاتا ہے, مثلا وائرس آ گئے, ہم اسے جاتے ہیں کسی بڑے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, وہ خالی کرا کے تو پھر ہم ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح رب کائنات کے ساتھ جن کے ہم ہیں, جب ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر مایوسی نہیں ہوتی. اب وہ ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہوں, یقین مانے کبھی کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. کمپریہنسولی بتا دیں ذہنی صحت کو بہتر کیسے کریں. ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں امن میں تو سب امن میں, مجھے اپنے امن کا خیال رکھنا ہے. اور جب تک میں اپنے امن کا خیال نہیں رکھوں گا میں کہیں ذہنی صحت کا ثبوت. آپ دیکھیے ہم نو نہیں کہہ سکتے, جو نو نہیں کہہ سکتا وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے.
اس سے اپنا خیال ہی نہیں ہے. پیپل پلیزر ہم لوگ بن کے رہ گئے ہیں. پیپل پلیزر کی بھی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. مجھے اپنے آپ کو وقت دینا ہے, اور میرا اپنے آپ کا وقت موبائل سے پرے ہوگا تو میں اپنے آپ کو وقت دے رہا ہوں. اور خدا را کوشش کریں, ہمیں چاہیے فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں. یہ جو 11-12 بجے اٹھ رہے ہیں نا, خودکشی یہی زیادہ کر رہے ہیں. جو سویرے اٹھتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں جو سورج سے پہلے اٹھتے ہیں, سورج ان کے لیے بیدار ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور یقین مانیے اگر آپ یہ کام کر کے دیکھیں گے, صبح اٹھیں اور آپ مت سوئیں, اور اپنے رب کے ساتھ کلام کریں, بات کریں. کلام اللہ کا مطلب کیا؟ قرآن ہے کلام ہے اللہ کا. ایک لمحے کو فیل کر کے دیکھیں جو اللہ کا کلام ہے, اس کا مطلب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. تو ہم وہ بات اگر سویرے روز کریں, ہم تو روزانہ ری جنریٹ ہو کے آئیں, تو اس کا فائدہ ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں. پاکستان میں جو ورک پلیسز ہیں جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, وہاں پہ کس طرح کے مینٹل سٹریسز یا ڈس آرڈرز آتے ہیں, اور آپ کے خیال میں کس طرح ان کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ورک ریلیٹڈ سٹریسرز ہیں ان کو ایڈریس کرنا, ناٹ اونلی ایٹ دا ٹائم آف دیئر انڈکشن, اس میں ان کی پریپریشن ہو سکتی ہے, ان کو اورینٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی انٹرونشنز ڈیزائن کی جا سکتی ہیں. سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا امپلائی ورک پلیس پہ آتا ہے, وہ بھی اپنی پوری پرسنالٹی کا اور اپنی جو پوری اس کی سوشو اکنامک اور سوشو ڈیموگرافک اس کے جو آپ کے لیے پروفائلز ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ کیری کرتا ہے. اس میں اس کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ ڈیفینیٹلی آرگنائزیشنس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, لیکن جو ان کی ڈاؤن سائڈز ہیں ان پہ اگر ہم اس پہ فوکس کر سکیں اور ان کی آپٹیمائزیشن پہ کام کر سکیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ ایک فروٹفل کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. کئی جگہوں پہ نوکریاں چھوٹ جانے کی وجہ سے, ایکسپیل کیے جانے کی وجہ سے, تعداد کم کرنے کی وجہ سے لوگوں نے سوسائڈز کی ہیں, تو یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بات یہ ہے کہ اسٹریسرز جو ہیں انوائرمنٹ سے جو آ رہے ہوتے ہیں وہ انیویٹیبل ہیں, ہم انہیں ریگولیٹ نہیں کر سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے. بٹ واٹ وی کین ڈو از ٹو آپٹیمائز اینڈ ٹو انہانس دی کیپیسٹیز. ریزیلینس ہے, ایفیکیسی ہے, ہمارا جو سائیکولوجیکل ریسورسز ہیں ان کو ہم ضرور انہانس کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں ان اسٹریسرز کو فیس کرنے کے لیے, کیونکہ لائف بہرحال انپریڈکٹیبل ہے. ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, لیکن کیا عوام اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ بہت سی عوام ہے جو اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتی. مطلب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ فزیکل بیماری ہوتی ہے, مینٹلی بیماری جو ہوتی ہے بیماری نہیں ہوتی ہے. حالانکہ مینٹلی بیماری جو ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کیونکہ ایک انسان اگر مینٹلی پریپیئر نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین رکھ پائے گا. تو میرے خیال میں نہیں لیتی عوام اس کو سنجیدگی سے. مطلب اگر میں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں گی تو میرے خاندان والے مجھے پیچھے سے یہ ٹارن کریں گے کہ بھائی تم تو نفسیاتی ہو گئی ہو, تم نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہو, اور تم تو پاگل ہو گئی ہو, تم تو یہ تم تو وہ. مطلب پھر یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم ڈپریشن کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ ایک تو ہم اپنے سروائیول کے لیے ہم جا رہے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں, پیچھے سے ہماری فیملی, ہماری سوسائٹی ہمیں یہ ٹارن کرتی ہے کہ تم تو نفسیاتی ہو گئی ہو. تو ایک جو ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اور پیچھے کو آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں بڑھ پاتے آگے. تو عوام نہیں لیتی, لینا چاہیے عوام کو سنجیدگی کے طور پہ. سائیکلوجسٹ سہرش خان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کس طرح کے مریض علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. اچھا, ویسے تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس میں. اس میں جو ہے وہ ڈپریسو ہوتے ہیں جو کہ مایوسی, اداسی اس طریقے کا شکار ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں معاشرے میں یہ آگاہی ہے کہ ذہنی امراض کیا ہوتے ہیں, ڈپریشن کیا ہوتا ہے, اس سے متعلق معاشرے کو کچھ علم ہے؟ اچھا, پہلے تو نہیں تھا, لیکن ابھی کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں, لائک 3 ایئرس سے کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور انزائٹی کو, یا پھر ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ کسی بھی مال اڈیپٹیو بیہیویئر اگر ہمارے گھر میں کوئی فرد ہے اس کے بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہو, کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے. تو لوگ خود اپروچ ابھی کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. کیا پاکستان میں جو مینٹل ڈس آرڈر ہے اس کو ہمارے لوگ, ہماری پاکستانی عوام, اسپیشلی ہماری یوتھ, کیا اس کو سیریسلی لیتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم پورے عوام کی بات کریں تو اس کو سیریس وہ اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ایسوسیٹ نہیں کرتے. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, یس, یوتھ میں تھوڑا سا یہ اویئرنیس ہے, کیونکہ سوشل میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو انزائٹی, ڈپریشن کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے. تو یوتھ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ وہ اسٹریس میں ہے, وہ کسی ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اوور آل اگر پوری پاپولیشن کی بات کریں تو نہیں. کوئی بچہ فار انسٹنس اس کو انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے تو وہ جلدی کسی سائیکولوجسٹ کے پاس, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتا. وہ بس یا خود سے کوئی سونے کی کوئی دوائی لے لے گا
یا کوئی اپنے آپ پہ کوئی دم شم ڈلوا لے گا، یہ ٹرینڈ کتنا خطرناک ہے آپ کے خیال میں؟ جیسے ہم نے اوور آل کمیونٹی کی بات کی، اگر ہم بالکل بیسس پہ جائیں، جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو جب بھی کسی کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا ایشو فیس ہوا ہے تو وہ اس کو ایول اسپرٹس کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے کنٹری میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ دم درود کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ لیکن یوتھ کی بات کریں تو ایک سوشل اسٹگما ہے، اگر ہم کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں صرف اور صرف اپنے اسٹریس کو ہی ڈسکس کرنے کے لیے، تو لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو سائیکولوجیکل ایشو آ رہا ہے، اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ڈائگنوز ہونے والا ہے۔ سو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم نارملائز کریں، جیسے ہمارے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، ہمارے پیروں میں درد ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں فلو ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اسی طرح اسٹریس از جسٹ اے سمپٹم اور ایک چیز ہے جس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ سو اس کو نارملائز کرنا ہے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم لوگ بھی ڈپریشن سے گزرتے ہیں، سٹریس سے گزرتے ہیں، انزائٹی سے گزرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں انڈیویجولی ہم لوگوں نے کیسے مینیج کیا یا کس طرح مینیج کرنا چاہیے؟ انڈیویجول کا یہی ہے کہ ہر بندہ الگ ہے، جیسے ہمارے فنگر پرنٹس الگ ہیں ویسے ہی بندے بھی الگ ہوتے ہیں، تو سب کا کوپ کرنے کا طریقہ اپنا ہے۔ کچھ لوگ کسی کے آگے بیٹھ کر رو کے بات سنا کے کوپ کر لیتے ہیں، اور پھر یہی چیز ہے کہ یہ چیز جس کو، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو یہ کام نہیں کر سکتے ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ مدد ان کو نہیں ملے گی تو وہ پھر ایکسٹریمز پہ جانے شروع ہوتے ہیں اور پھر خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان لیولز کے اوپر گائیڈنس اگر لوگوں کو ملنے شروع ہو جائے نا کہ آپ نے اپنی ریزیلینس کتنی بڑھانی ہے اور کوپنگ کس طریقے سے کرنی ہے، تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایک امریکن ریسرچ کے مطابق کہا یہ گیا تھا کہ 2022 میں ڈپریشن ول بی دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی ہی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں ریشو بہت زیادہ پائی جاتی ہے بیکاز ینگ بلڈ ہوتا ہے اور اس وقت ایموشنل انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں جو کہ ینگسٹرز کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، شہزاد روشن گیلانی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ میں نے نوجوانوں سے بات کی، ان کے بے تحاشا مسائل ہیں جس میں ان ایمپلائمنٹ ہے، اسٹریس ہے، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ریلیشن شپ کے مسائل ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ایکچوئل یہ اتنا سوسائڈ کا ٹلٹ کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو وہ دل ٹوٹنے والے سیگمنٹ بہت زیادہ، فیکٹرز بہت زیادہ ہیں یونیورسٹی میں، ریلیشن شپس بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ایک کلاس جو ہے وہ یہ اس مسئلے سے دو چار ہوتی۔ دوسرا، وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا مہینہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے مینیج کرنا ہے، جاب پہ جاب کا پریشر ہے، گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کا پریشر ہے، پھر کسی کا برتھ ڈے آ رہا ہے، وہ اگر میٹ نہیں کر پا رہا تو وہ اس کشمکش میں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر میں ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے گھروں میں ایسے مسائل ہیں کہ والدین بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں، ان کو میڈیسنز ریکوائرڈ ہیں، ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں، اور بڑے مسائل ہیں۔ تو جب وہ ورک پلیس سے گھر جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی وہ پریشانی کو دیکھتا ہے، ورک پلیس پہ بھی یہ سوچتا رہتا ہے، صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا۔ تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور ان امپلائمنٹ یا جو مہنگائی ہے وہ اس کے اوپر موجودہ ٹائم میں بہت بڑی وجہ ہے۔ بہت جگہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر سب کچھ ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، ماضی کی بہت ساری ایگزامپلس ملتی ہیں جس میں جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر اور بھی بے تحاشا لوگ، ششانت سنگھ، ہی واز اے بگ اسٹار، اس نے بھی سوسائڈ کی، اور 280 ملین کے قریب لوگ ہیں جو اس فیز میں ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لیں۔ بعض اوقات بہت بڑا، بہت امیر، بہت بڑا بندہ جو ہے وہ اسے کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ وہ بہت سی چیزیں جو آپ کو پتہ ہے، جب آپ ڈپریشن پیک پہ کب جاتی ہے، جب آپ وہ کسی کو بتا نہیں پاتے، جب آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں نارملی وہ کہتے ہیں کہ مینٹلی ہیلدی بندہ بھی وہی ہے جو کسی کو پراپر سن سکتا ہے اور کسی کو پراپر سنا سکتا ہے۔ آپ کبھی ڈپریشن میں گئے، کیسے کوپ اپ کیا؟ دیکھیں، میں تو اپنے دماغ کو اوور لیڈ نہیں کرنے دیتا خود کو، یہ بہت بڑا کلیم ہے لیکن میں اسے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ بڑے نینو سیکنڈز میں پرفارم کرتا ہے اور سب سے ایکٹیو ترین چیز ہے، تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈھیلا چھوڑیں گے تو یہ آپ کی طبیعت فریش کر کے رکھ دے گا۔ سو دماغ کو اپنے کنٹرول کریں، چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ گو کہ بہت مشکل ہے ایک ایموشنل بندے کے سامنے اتنی پریکٹیکل بات کرنا، اور ڈپریشن اٹس اے نیچرل، پاکستان میں یہ نیچرل ہے۔ جب نوکری نہیں ہے، جب نوکری ہے، پیسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ 15 دن بعد ختم ہو جانے ہیں، اگلے 15 دن مینیج کرنے ہیں، یہ مسئلے وہ مسئلے، تو الٹیمیٹلی آپ کا جو ملکی انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ایوری بڈی از گوئنگ تھرو اے لاٹ، اس لیے ایک دوسرے کا سہارا بنے، اور اگر نہیں بن سکتے تو اپنی مینٹل ہیلتھ پہ لازمی کام کریں، کیونکہ ایک الجھا ہوا انسان الجھنیں بڑھاتا ہے، سلجھا نہیں سکتا۔